अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मुबारक हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद है। मुबारक साहब आज हमारे मेहमान हैं, हमारे पास आए हुए हैं अमेरिका से। तो आज मैंने कहा जी इनको इकट्ठे बैठ के, पहले तो ऑनलाइन होती है गुफ्तगू, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद है और एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आज की वीडियो का। आपको भी सुन के मज़ा आएगा, आपके इल्म में भी इजाफा होगा आई एम श्योर। और कुछ चीज़ें जो पिछले कुछ अरसे से गुफ्तगू भी हो रही है, कुछ यूट्यूब चैनल पे हमारे जो कुछ मजहबी उलमा हैं या दूसरे स्कॉलर्स हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो है जी कि क्या इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये आप बड़ी देर से इस सब्जेक्ट के ऊपर सुनते भी रहे हैं, गुफ्तगू भी आप करते होंगे, मुख्तलिफ लोगों के आरा भी आप तक पहुँचती होंगी। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि डॉक्टर तैमूर साहब जो लाल बैंड के हैं उनकी और कैसर अहमद राजा साहब की एक वीडियो नज़र से गुजरी है। इन दोनों ने अपने अपने नुक्ता नज़र को सामने रखते हुए इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात पे डॉक्टर तैमूर ने एक मुकम्मल वीडियो की कि ये नहीं है, और दूसरी साइड पे कैसर राजा साहब ने उनके उन एतराज़ात का जवाब देने की कोशिश की है। आज उसी पे, क्योंकि ये जो टॉपिक है पहले भी बहुत से राइटर्स ने लिखा है, मुबारक साहब की किताब है तहज़ीब नरगसियत, उसका एक पूरा चैप्टर है उसका मुकम्मल ज़ाब्ता हयात। तो उसी में से भी सवालात हैं जो मैं पूछना चाहूँगा, और जो कैसर राजा साहब ने एतराज़ात उठाए, जवाबात दिए, जो डॉक्टर तैमूर ने सवालात उठाए और जवाबात मांगे हैं, उसी पे हम आज गुफ्तगू करते हैं। एक तो मुबारक साहब आपने उन दोनों की वीडियो भी देखी है, डॉक्टर तैमूर के एतराज़ात सवालात भी देखें और उनके जवाब भी आपने सुने। तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ एक कि क्योंकि ये बड़ा बुनियादी है जी, हम सुनते आए हैं कि हर चीज़ का हल मौजूद है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। तो क्या वाकई ही ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, कंसिडरिंग कि मैं चाहूँगा कि वो उन दोनों के सवाल जवाब भी आप सामने रख के आप अपने आरा को दें जी। तो क्या मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कह सकते हैं हम? उस जो वो जिस पे कैसर राजा साहब ने अब जवाबात दिए, उनका बड़ा वो सिस्टमेटिकली उन्होंने एक बात तैमूर साहब की फिर जवाब दिया। उसमें मैंने ये नोट किया कि डॉक्टर तैमूर वाकई कैसर राजा साहब ने जो कहा ना कि उनका इल्म या उनकी अप्रोच टुवर्ड्स द इशू वो बड़ी नाकिस नज़र आती है उनके ख्याल के। मैं समझता हूँ उनका ये एतराज़ दुरुस्त था, क्योंकि हम ये एतराज़ हमारा दुरुस्त नहीं है कि आजकल के जो उलूम हैं वो कुरान में थे कि नहीं थे। यानी उन्होंने जो बातें की कि मसलन कैंसर का इलाज वहाँ था कि नहीं, या ये सी प्लस प्लस का जी का C++ मुकम्मल का कोड दें। हाँ जी ये कोई मेरा ख्याल है कैसर राजा साहब ने को या तैमूर साहब ने ऐसा कोई नरम रुकमा पेश किया राजा साहब को कि राजा साहब ने चबाए बगैर ही हजम कर लिया। तो वो बात ठीक है उनकी, राजा साहब की, कि ये क्या जवाब, क्या एतराज़ात हैं। ज़ाब्ता हयात की बात होती है। अब लेट मी एक्सप्लेन। ज़ाब्ता हयात मुकम्मल होने का जो दावा है ना, उसका ताल्लुक है कि जो हयात के वो मामलात जो इन जनरल एब्स्ट्रैक्शन या जनरल कॉन्सेप्ट में आते हैं, वो हैं कि मुआशरा, जैसे इंसानों का मुआशरा इज्तिमाई है, मसलन ज़री है या सनती है, लेकिन इंसानों का मुआशरा है जिसमें लोग एक गिरोह हैं और उस गिरोह का कोई तर्ज ज़िंदगी ऐसा बनाया जाए जिसमें उन्हें नुकसान ना पहुँचे, फ़र्द को नुकसान ना पहुँचे, इंसाफ कायम रहे, बेहतरी हो, और जो भी मामलात उलझे उनका हल मौजूद हो, किया जा सके। वो उस वक्त के मुताबिक भी अगर हम देखते हैं ना, तो हम मुस्तकबिल की बात ना करें, चलें वो मुस्तकबिल वाला तो सवाल है कि क्या ये हमेशा के लिए है, वो एक अलग बहस है, वो अलग बहस है। एक जो बात है ना, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, था भी हम नहीं कहते, है। अब है के ऊपर भी एक बहस है अगर कहेंगे तो इसका मतलब है कि वो हर वक्त के लिए था और 1400-1500 साल गुजरने के बाद भी वो सारे मामलात को हल करता है। चले उसको भी छोड़ देते हैं। हम ये कह रहे हैं कि ज़ाब्ता हयात के तौर पर वो उस वक्त जब वो नाफिज हुआ,
جب وہ ہدایت آسمانوں سے نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگوں کو سکھائی، تو کیا وہ اس وقت اپنے پوری ساخت میں اس وقت کے معاشرے کے سارے معاملات حل کرتی تھی؟ تو وہ ہمیں کہیں گے کہ یہ اس وقت کے لیے کم از کم مکمل ضابطہ حیات تھا۔ پھر اگر وہ آج کے دور پہ بھی اپلائی ہو تو ہم اس کو اور زیادہ عزت اور اس کی صحت کے اوپر اتفاق کریں گے کہ واقعی یار یہ نہ صرف اس وقت بلکہ یہ اتنے لمبے عرصے تک آج بھی سارے معاملات زندگی کے جو ہے حل کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے پھر ہم اگر کہتے ہیں کہ دیکھو جی مستقبل کی بھی بہت باتیں بتا رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ تمام زمانوں کے لیے ہے۔ اگر ہر اس معاشرے کے علاوہ آج کے معاشرے کے علاوہ ساری دنیا کے معاشروں کو حل کرتا ہے تو ہم کہیں گے کہ کل عالم کے انسانوں کے لیے سارے حیات کے معاملات پر، زندگی کے سارے معاملات پر مکمل ضابطہ حیات ہے۔ لیکن ابھی بحث ہم یہ کر رہے ہیں کہ عربوں کے اس معاشرے میں جسے اسلامی نظام یا اسلامی ریاست نے اکٹھا کیا اور انہیں ایک رستے پہ ڈالا، اس وقت وہ سارے نظام حیات کو ایڈریس کرتا تھا، سارے معاملات جو زندگی کے تھے ان میں ہدایت دیتا تھا۔ بحث تو یہ ہو رہی ہے کہ اس نے اسلامی نظام نے جو ہمارا یاد دعویٰ ہے وہ یہ اسلامی نظام کا قصور نہیں ہے۔ پھر وہی بات آئے گی، میرے اوپر وہ ناراض ہوں گے کہ جی آپ مسلمان ہیں۔ وہ مسلمان ہونے کا اگر یہ ہے کہ میں اپنے بزرگوں کے یا دوستوں کے دعوے کو مانتا ہوں کہ نہیں، تو یہ تو اسلام پہ ہونے کا ثبوت نہیں ہے کہ میں کیسر راجہ صاحب کو مانتا ہوں کہ نہیں، یا ان کو اپنا رابر مانتا ہوں کہ نہیں۔ اگر نہیں مانتا تو میں تو مسلمان ہی نہیں۔ یہ تو درست نہیں ہے نا۔ اگر وہ سائل الدین تو بھی کہتے ہیں سوال اٹھاتے ہیں تو آپ پہلے یہ بتائیں مسلمان ہیں۔ مسلمان ہیں۔ دیکھیں نا یہ جو طریقہ ہے یہ عالمانہ یا انصافی منصفانہ نہیں ہے۔ منصفانہ اور عالمانہ یا حکیمانہ اصول یہ ہے کہ آپ دوسرے کو کسی بریکٹ میں فٹ کیے بغیر اس کی بات کے اوپر توجہ دیں، وہ کوئی بھی ہے، وہ جو آپ سے سوال کر رہا ہے آپ کے نظام کے بارے میں اس کی وضاحت کر دیں، اسے مت پوچھے کہ تم مسلمان ہو کہ نہیں۔ وہ بالکل ہو سکتا ہے کہ وہ سخت دشمن ہو اسلام کا، مگر جو سوال اسلام پر اٹھا رہا ہے اس کا جواب دینا آپ کا فرض ہے، اگر آپ اسلام کے نقطہ نظر کو پرچار کرنے کے دعوے دار ہیں۔ نہیں تو اس میں دیکھیں نا جی کہ وہ کیسر راجہ صاحب نے اپنے ویڈیو میں کہا ہے کہ دیکھیں جی یہ کوڈ آف لائف جو ہے یہ دیا ہے، آپ لے لیں کس طرح سے معاشرے کے ساتھ تعلق انسان کا ہونا چاہیے، نکاح کس طرح سے ہونا چاہیے، وہ کوڈ آف لائف دیا ہے۔ تو پھر کوڈ آف لائف اگر دیا ہے جی سارا ہے تو پھر ہم یہ کیوں نہ کہیں کہ جی واقعی یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ بات ہے۔ اب دیکھیں یہی میں سارا وہ تمہید کا مقصد یہ تھا کہ جو غلطیاں تھیں ڈاکٹر تیمور کے سوالات میں وہ بہت صحیح طرح سے کیسر راجہ صاحب نے ان کا استدلال جو تھا وہ بری طرح سے انہوں نے شٹر کر دیا، اس میں کوئی بات نہیں، واقعی کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ شاید اتنی جہالت کی نہ ہو کہ اسے کیسر راجہ صاحب بڑے آرام سے کہہ دیں کہ جی جاہل آدمی اس کو کیا پتہ ہے۔ میں نے مولانا مودودی سے بھی جب بات کی تھی نا تو میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اور ساری تاریخ کے بہت لوگ وہاں موجود ہیں، جماعت اسلامی کے لوگ بھی زندہ ہیں جن کے سامنے یہ باتیں ہوئیں، تو یہ بات تصدیق کریں گے کہ مولانا نے یہ نہیں کہا کہ تم جاہل آدمی ہو۔ مولانا مودودی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تمہیں اسلام کا پتہ نہیں ہے لہذا یہ سوال کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ الحاد کی بو آتی مجھے ان سوالوں سے، جو کہ پھر وہی کمزوری ہے جو مولانا کے لیول کے آدمی کی نہیں ہونی چاہیے۔ اور آج کیسر راجہ یا سائر ادیم یہ جتنے حضرات ہیں، یا طاہر القادری صاحب ہیں، بڑے چرب زبان اور ماشاءاللہ بے کردار انسان ہیں،
ماشاءاللہ کہنا اس لیے ضروری ہے کہ ان کو ایکسپوز ہو گئے ہوئے. تو یہ جو جتنے لوگ ہیں یہ دعوے اگر کریں نا تو مسلمان نہیں ہے، تو یہ بڑی بودی اور واہیات قسم کی بحث ہے. اس طرح سے تو نہیں. ابھی کم از کم جو ذاکر نائک ہے وہ یہ نہیں اگلے کو کہتا کہ تو اسلام قبول کیا کہ نہیں. سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ. اچھا اب یہاں پہ سوال یہ، اگر یہ اس وقت کے مطابق ضابطہ حیات تھا، اور یہ آپ نے بڑا اچھا کیا کہ آپ نکاح کے اور یعنی جو اس کے کوڈ آف وراثت لائف کے معاملات ہیں، نمازوں کے متعلق ہیں، ابھی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جی جو سوسائٹی کے ساتھ انسان کا تعلق ہے اور نہیں وہ نکاح بڑی کا ہے. یہ انہوں نے بھی نکاح کی بات بھی کی، اور مطلب ازدواجی زندگی کے ہیں، جائیداد کے اور وراثت کے معاملات قانون ہیں جو بتائے ہیں، چور کی سزا لکھی، لونڈیوں کے ساتھ غلاموں کے ساتھ کیا کرو. بھئی یہاں تک گئے ہیں کہ آپ دروازے پہ 3 دفعہ دستک دینے کے بعد پیچھے ہٹ جائیں. ہاں جی. اچھا جہاں ایک نظام، ایک ہدایت اتنی گہرائی میں جا رہی ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات، جو کہ اینیمل کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح ہوتے ہیں وہ تعلقات، ان کو بھی ریگولیٹ کرنے کے لیے واضح ہدایات دے رہا ہے وہ نظام، یعنی تفصیل سے دے رہا ہے. آپ نے طلاق دینی تو اس کے بعد اس دوبارہ رجوع کے لیے کیا طریقہ ہے، اور اس میں اسے حلالہ کیا ہوتا ہے، یا مطلب یہ کتنی تفصیلات ہیں جو زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات پہ اتنی تفصیل سے اسلام نے بتایا. لیکن اگر یہ مکمل ضابطہ حیات جو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کئی آیات بیان کر رہا ہے، کئی فکروں میں تفصیل سے بتا رہا ہے، اور یہاں تک تفصیل میں جا رہا ہے کہ اگر آپ کا منہ بولا بیٹا بیاہ کرتا ہے کسی عورت سے تو اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو وہ عورت آپ پر حلال ہے، آپ کی وہ بہو نہیں تھی، کیونکہ وہ بیٹا آپ کا جو کوئی رشتہ نہیں ہے، بایولوجیکل بیٹا نہیں ہے. اچھا اب یہ اتنی تفصیل میں جانے والا مذہب ملک کے سب سے اہم، معاشرے کے سب سے اہم سوال کے اوپر ایک فکرہ نہیں بتاتا. وہ کون سا اہم ترین سوال ہے کہ کس طرح سے حکومت بناؤ گے. حکومت کے بغیر بھی کوئی کسی معاشرے میں عدل ہوتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں. کوئی معاشرہ دنیا میں ہوا ہے جس میں کوئی سربراہ مقرر نہ ہوا ہو اور وہاں عدل ہوتا ہو؟ عدل کون کرے گا؟ کہیں معاشرہ اپنے اتھارٹی بانٹے گا کسی بندے کے ساتھ، اس کو ڈیلیگیٹ کرے گا پاورز کہ تم ہمارے بہاف پہ اس معاشرے کی بہتری کے لیے فیصلے کرو. وہ بندہ کون ہوگا سربراہ؟ اسلام نے اس کے اوپر کچھ بتایا؟ کیسے اس کو چنوں گے؟ تو ریاست مدینہ کا کانسیپٹ جو ہے کیسے بنے؟ سنے تو بڑی سمپل بات. نبی کو تو اللہ نے مقرر کیا، اللہ نے مقرر کیا نا. نبی نے کس کو مقرر کیا؟ کسی کو نہیں تو پھر کون سا نظام ہے بھائی؟ بار بار ایک بات آپ سے پوچھتے ہیں، آپ اس بات کو ٹرخا کے ادھر ادھر ہو جاتے ہو. سارے علماء آپ ادھر ادھر ہو جاتے ہو. آپ صرف اتنا نہیں ماننے کو تیار ہو کہ دراصل اسلام ایک سماجی آداب کا، سماجی اخلاق کا ضابطہ ہے، روحانی معاملات کا ایک کی ہدایت ہے. یہ دنیا کے سیاسی، معاشی، سماجی جو فزیکل معاملات ہیں، جو پورے کلیکٹیو معاملات ہیں معاشرے کے، ان پر کوئی ہدایت نہیں دیتا. کیوں نہیں ماننے کو تیار ہیں آپ؟ یہ دنیا کے سارے مذہب بیسیکلی موریلٹی اور ایتھکس کے اوپر آئے ہیں. وہ انسانوں کی تہذیب نفس کرنے کے لیے آتے ہیں. وہ بیسیکلی فرد کی تہذیب نفس کرتے ہیں. کوئی بھی جتنے مذاہب ہیں اس وقت دنیا میں، ان میں سے کوئی مذہب معاشرے کے سیاسی معاملے کے اوپر ہدایت نہیں دیتا. اسلام نے بھی کوئی نہیں دی. آپ کو چونکہ آپ نے ایک مملکت بنائی، آپ کے میرے اور آپ کے آباء و اجداد نے فتح کر کے تلوار کے زور پہ، بالکل اسی طرح جس طرح تاتاریوں نے بنائی، بالکل اسی طرح جیسا رومنز نے بنائی، بالکل اسی طرح جیسے ایرانیوں نے بنائی، اسی طرح کی ایک مملکت بنائی. اور اس مملکت کو بنانے کے بعد انہوں نے
قرآن کو کھینچ کے فٹ کرنے کی کوشش کی کہ قرآن کے مطابق ہم حکمران ہیں. یہ ہے اصل چکر. کوئی بالکل قرآن کے مطابق نہیں تھا. میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ پہلے خلیفہ جنہیں ہم خلیفہ اول کہتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پہلے دن سے لے کے آج تک کوئی شخص اسلام کے دیے ہوئے کسی ضابطے سے حکمران نہیں بنا. مجھے ثابت کر دو کہ حضرت ابوبکر کس ضابطے کے مطابق حکمران بنے. قرآن کا کہاں لکھا ہوا, حدیث کا کون سا لکھا ہوا, ایک پورا فقرہ. کیوں کرتے ہو اس طرح کی باتیں کہ انہوں نے نماز میں ان کو آگے کھڑا کیا تھا؟ یار اللہ کے واسطے وہ مذہب, مجھے صاف بات بتائیں آپ, وہ دین جو اتنی تفصیل سے استنجے کے اور طہارت کے قوانین بتاتا ہے, وضو کرنے کے طریقے بتاتا ہے, سجدہ کرنے کے بتاتا ہے, رکوع سجود کے اوپر آپ نے اتنی صدیوں سے آپ کی جنگیں ہو رہی ہیں کیونکہ اس نے یہ بتایا تھا کہ یہ بتایا تھا. تو آپ کو کوئی بندہ آج تک ہے کوئی بحث ہوئی ہو اسلامی نظام کے لوگوں میں, کسی جگہ بحث ہوئی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکومت بنانے کا, سربراہ چننے کا کیا طریقہ بتایا تھا؟ بھئی دیکھو دنیا میں رائج تھے نا نظام, قبیلے کا سردار ہوتا, سارے بیٹھتے تھے قبیلے کے لوگ اور ایک بندے کو سردار چن لیتے تھے. ایک اور طریقہ تھا کہ جو سب سے تگڑا جو لوگوں کی لڑائی کرواتے تھے, 2-3-4 جو ان میں سے کینڈیڈیٹ ہوتے تھے ان کی آپس میں تلوار زنی کرواتے تھے, جو سب سے کامیاب ہوتا تھا اس کو مان لیتے تھے کہ تم ہمارے سردار ہو. ایک طریقہ تھا کہ بڑے بوڑھوں میں سے سب سے جس کی ریپوٹیشن ہوتی تھی کہ بہت قابل, حکمت والا, تحمل والا, منصف ہے, نیک مزاج ہے, ہمدرد ہے, اس کو بنا لیتے تھے. لیکن بیٹھ کے بناتے تھے نا لوگ مل کے. پھر ایک نظام تھا جو کہ قبائل میں, دیکھے وہ واقعہ آپ نے کئی دفعہ سب نے لکھا ہوا ہے کہ وہ حجر اسود کے وہ نصب کرنا تھا, اس کی تعمیر کے دوران وہ کہیں گر گیا تھا تو وہ دوبارہ نصب کرنا. اس پہ قبیلوں کے درمیان بحث تھی کہ کون کرے. تو کہتے ہم بڑے فخر سے یہ واقعہ بتاتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پوچھا کہ یار یہ نوجوان لڑکا بڑا ذہین ہے, بڑا عقل والا ہے, اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا کریں. تو آپ نے ایک چادر رکھی اور چادر پہ وہ کہا کہ یہ اس کے اوپر رکھو, اور یہ چاروں قبیلے جن کی بحث ہے یہ 4 اس کی نوکے کونے پکڑ لو چادر کے اور اٹھا کے تو یہ وہاں لے جاؤ, اور کوئی بندہ پکڑ کے, انہوں نے خود پکڑ کے وہ وہاں رکھ دیا. یہ ایک طریقہ بتایا نا معاملے کو طے کرنے کا, یعنی چاروں لوگوں کو مکمل طور پہ متحد کیا, متفق کیا تو بات بنی. جی ایسا کوئی طریقہ ہی بتا دیتے کہ سارے قبیلے جو ہیں ان کے سردار بلا لو اور وہاں مدینے میں اجلاس کر کے تو چن لینا تم میں سے کون بندہ اس حکومت کا سربراہ ہے میرے بعد. کیا مشکل بات تھی؟ مشکل بات تھی؟ نہیں کہا انہوں نے, نہیں کہا. حالانکہ کون مانے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں نہیں بات آتی, یہ بات آئی نہیں. میں معذرت کے اتنے آپ اس قدر آپ گستاخ ہیں کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ رسول اللہ کو مطلب یہ ساری باتیں یاد آتی تھیں. پھر بعد میں کروں گا, یعنی اگر عورت حیض میں ہے تو مرد اس کے پاس جائے کہ نہ جائے, اس تفصیل میں تو آپ کو پوری یاد ہے کہ یہ بتانی ہے کہ کس وقت جائے اور کیا, اور پھر یہاں تفصیلیں بتائیں آپ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ کپڑا یہاں باندھ لو اور وہ باقی وہ یہ اس کے پھر وہ باقی بدن کے ساتھ. میں یہ بات واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کتنی باتیں ہیں جو جن کی اہمیت حکومت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. یہ فرد کا ایک معاملہ ہے جو جس کی باقاعدہ جس کی رہنمائی قرآن اور حدیث کر رہی ہے, اور قرآن اور حدیث ایک پورے نظام کا سربراہ بنانے کا طریقہ ہی نہیں بتانا چاہتی. تو کیا وہ بھول گئے تھے اس بات کو؟ I don't believe. بھول نہیں گئے تھے. انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے, یہ لوگ خود بنائیں, اس کے طریقے خود سوچیں. یا تو یہ ہے حل اس کے جواب, یا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی نسل کو, اپنی اولاد کو حکمران بنایا تھا اور لیکن کچھ لوگوں نے نہیں مانا. اب یہ دونوں باتیں میں بار بار دہراتا ہوں
کہ دیکھیں نا آپ کوئی قبول کریں, ایک بات قبول کریں دونوں میں سے, یا یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہی نہیں تھے کہ اس مسئلے میں ہدایت دی جائے, نہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں لوگوں کو ایک کروڈ یا بہت ایک لوکل سا طریقہ بتا دیں جس پہ وہ پابند ہو جائیں گے تو پھر ان کو دقت ہوگی بعد میں, اسے کیسے ٹھیک کریں گے. تو لہذا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کہ حکومت جیسے بنانی بناؤ, اپنی عقل سے بناؤ, یہ ہمارا کام نہیں ہے بتانا, یہ آپ اپنی انسانی عقل سے کریں. اچھا, یا تو یہ مانو, یا یہ مانو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے طے کیا تھا کہ فلاں لوگ ہوں گے نسل در نسل جو اللہ کے رسول کی کے اتباع اس کی وراثت کو کے مالک ہوں گے, لیکن آپ نے گستاخی کر کے ان کو رد کر دیا اور نہیں مانا. اور یہ پھر یہ آ جائے گی کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی وہ لڑائی جو پہلے دن سے تھی وہ آخر تک گئی, اور چونکہ بنو ہاشم کا ایک شخص اللہ نے چن لیا تھا اور وہ شخص عظیم الشان حکمران, عظیم الشان بادشاہ, عظیم الشان رابر, بہت بڑا ہادی ثابت ہوا صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس شخص سے چھیننے کے لیے ان کی ریلت تک انتظار کیا. جب وہ ریلت فرما گئے تو وہ ان کی بنی ہوئی مملکت پہ قابض ہو گئے, وہی لوگ جو ان کو ساری زندگی مارنے کے لیے تیار تھے. یار ایک بات تو مانو نا, آپ اتنا مطلب ملمہ نہ کرو, اوپر کچی مٹی کا لیپ کرتے ہو جیسے کوئی چولہا ہے جس کو آپ نے دوبارہ پھر کل لیپ کر لیں گے. یار نئے نئے لیپ نہ کرو, ایکسیپٹ کرو, کیونکہ آپ کا جھگڑا ہے دراصل جمہوریت سے. جو سچی بات, آپ کو جمہوریت سے پریشانی ہے بہت, آپ کو دنیا کے ماڈرن سسٹم سے بڑی پریشانی ہے, اور آپ یہ اس لیے یہ بحث بار بار اٹھاتے ہو خلافت کی. There is nothing in Quran, nothing in Islam about کوئی خلافت کا قانون اگر دیا ہے, امامت کا دیا ہے تو وہ آپ نے مسترد کر دیا. خلافت کا انہوں نے کوئی دیا نہیں تھا, جس کا ثبوت ہے کہ پہلے خلیفہ نے سقیفہ بنو سعدہ میں لڑ بھڑ کے لڑائی جھگڑا کر کے حکومت لے لی, اور وہ بھی حضرت عمر نے کہا کہ ان کے ہاتھ, انہوں نے کہا حضرت عمر کے ہاتھ میں بیعت کرو, ان کو مان لو. انہوں نے کہا نہ میرے آپ کے ہوتے ہوئے نہیں, تو آپ نے ہاتھ آگے کیا اور حضرت عمر نے پہلی بیعت کر لی. اب دیکھیں نا, یہ طریقہ قرآن میں اگر کہیں اس کا اشارہ بھی ہے تو مجھے دکھا دیں کہ اس طرح سے تم جھگڑا کر لینا اور پھر ایک ہاتھ آگے کرے گا تو دوسرا ہاتھ آگے کرے اور اس کو مان لینا, اور پھر جا کے مسجد نبوی میں بیٹھ کے لوگوں کو کہنا کہ آؤ بیعت کرو, یہ تمہارا رابر مقرر ہو گیا. کیا آپ قبائل کہیں بلا سکتے تھے؟ مطلب اپنی عقل ہی آپ نے استعمال کرنی تھی. تو آپ تمام قبائل جو مسلمان ہو چکے تھے ان میں سے کم از کم تمام وہ صحابی جو حضور کے دور میں تربیت پا چکے تھے انہیں بلا لیتے, اور ان کی ایک مجلس سارا دن لگ جاتا, 2 دن لگ جاتے. مجھے یہ بتائیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی جلدی اس لیے تھی کہ کہیں کوئی انتشار نہ پھیل جائے. اچھا, یہ جو ہوتا ہے نا آج کے دور میں کہ جی پریزیڈنٹ یا چیف ایگزیکٹو جو ملک کا ہے وہ 1 گھنٹہ بھی چیف ایگزیکٹو کے بغیر ملک نہیں ہوگا. یہ اس وقت یہ اس لیے ہوتا ہے کہ معاشرے اس وقت ایک سسٹم میں ہے جہاں ممکن ہے اور طریقہ موجود ہے کہ کون ریپلیس کرے. اس کا آئین لکھتا ہے طریقہ, آئین کلیئرلی اس پہ ڈیفائن کرتا ہے کہ اگر صدر مر جاتا ہے امریکہ کا یا پاگل ہو جاتا ہے یا معزول کر دیا جاتا ہے تو اس کی جگہ جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ امیڈیٹلی ٹیک اوور کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت کون سی ایسی کلیئر کٹ ہدایت موجود تھی کہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نبی کی جگہ بندہ مقرر ہوگا؟ یہ بھی مجھے بتا دے, کیسر راجہ بتا دے. وہ عظیم الشان جو دنیا کا نیا عالم نکل آیا ہے, ادیم ساحل ادیم ادیم ساحل ہی میرے منہ سے نکل آتا ہے, ساحل ادیم, جس کو جو لڑکوں کو پاگل کر رہا ہے یہ کہہ کر کہ تسی بندے دے پتر بن جاؤ, اندر سے مسلمان ہو جاؤ, تم باہر سے مسلمان ہو, اندر سے مسلمان. وہ اندر سے مسلمان بنانے والا
صرف مجھے یہ بتا دے کہ وہ کیا ایمرجنسی تھی جس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کرنے کی بجائے ادھر دوڑے جا کے فیصلہ کیا کہ حکومت کون حاکم کون ہوگا. اور تو اس میں کہیں قرآن یا کسی حدیث میں یہ بات تھی کہ تم نے امیڈیٹلی وداؤٹ لوزنگ اے سیکنڈ تم نے ایک سربراہ بنانا ہے, اور یہ طریقہ اس کا کہ ایک سقیفہ بنو سادہ ہوگا, وہاں تم جاؤ گے اور تم وہاں بحث کرو گے, اور یوں اس طرح دھکے مار مار کے ایک دوسرے کو, تو پھر تم ایک بندہ آگے ہاتھ کر دے گا تو وہ کہے گا نہیں تو ہاتھ تھکے کر, تو وہ اس پہ بیعت کر لے گا, اور پھر وہ مسجد نبی میں آ جائے گا اور وہ بیٹھ کے لوگوں کو کہے گا کہ اے لوگوں وہ سربراہ مقرر ہو گیا اور آؤ بیعت کرو. اور جو نہیں کریں گے بیعت, جو کہیں گے کیا کہ اے ابو بکر تمہیں کس نے بادشاہ بنایا, تو ان پہ چڑھائی کی جائے گی اور انہیں قتل بھی کرنے تک جب نوبت پڑے گی تو قتل بھی کیے جائیں گے, لیکن ابو بکر کی حکومت قائم کی جائے گی. اور پھر وہ جاتے ہوئے ایک بندے کو نامزد کر دیں گے, اور پھر بھی لکھیں گے نہیں, لکھا پھر بھی نہیں حضرت ابو بکر نے کہ میرے بعد اب یہ طریقہ کار ہوگا کہ بندہ خلیفہ فوت ہونے سے پہلے بندہ نامزد کرے گا. آئی مین ویئر از دی سسٹم یار. آپ مجھے کیا ہم لوگوں کو بدھو سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں لیکن آپ سارے تیمور تو نہیں ہے نا جو آپ سے پوچھنے لگ جائیں کہ کنین کا علاج ملیریا کا بتایا تھا قرآن نے, تو مکمل ضابطہ یاد کیسے ہے یار؟ اس طرح کی کچی باتیں ہم نہیں کر رہے, آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ نظام مملکت کے بغیر کوئی نظام مکمل ہوتا ہے؟ ہاں, بلکہ وہ اس میں یہ بھی تھوڑی سی لیوریج لوں گا کہ کیسر احمد راجہ صاحب کو بھی ہم انوائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم انہی باتوں پہ ہم, کیا بات ہے یہ, کیونکہ وہ اوپنلی کہتے ہیں کہ جس کو بھی بحث کرنی ہے آئی ایم اویلیبل اینی ٹائم, یو ول فائنڈ می اینی ویئر اینی ٹائم. سو پلیز ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں انہی باتوں پہ, کیونکہ ایک اور بھی انہوں نے بات کی نا جی کہ اکانومی کا ماڈل, اچھا اگلی اکانومی کا ماڈل انہوں نے ریاست مدینہ میں تھا اور ریاست مدینہ میں دیا. جیتے رہے آپ نے دوسری بات بہت جی, اچھا تو سوال اکانومی کا جو ماڈل ہے وہ تو وہ بتا دیتے ہیں. اکانومی کا ماڈل اگر زکوٰۃ اور عشر دو باتیں قرآن نے حدیث نے اسوہ حسنہ میں ہے, زکوٰۃ بھی کلیکٹ کی اور عشر بھی, اور تیسرا سورس آف انکم ہے. پہلے دو سورسز کو ڈسکس کر لیں. آپ نے جو مسلمان ہیں ان میں سے وہ جو آیت ہے کہ یسألونک ما تنفقون قل العفو, پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں, تو بتاؤ کہ جو تمہارے ضرورت سے فالتو ہے وہ. اچھا, یہ ایک ہدایت ہے, یہ مارل پرنسپل ہے. جو کانکریٹ لا, جسے لا یا رول کہتے ہیں نا, اس میں مارل پرنسپل بیک گراؤنڈ میں ہوتا ہے, یعنی آپ اخلاقی طور پہ مانتے ہو کہ جو رولز ہیں انہیں ہم مانیں گے. پھر اس کے بعد ہوتا ہے رول. پہلے آپ ریڈی ہیں رول کو ایکسیپٹ کرنے کے, اور پھر آپ کے سامنے رول ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے, میں راضی ہوں, میں اپنا فالتو دینے کو تیار ہوں, کس طرح دوں, کس حساب سے دوں, کیونکہ فالتو بڑا عجیب و غریب لفظ ہے نا. فالتو میں تو آپ پتہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ صرف ایک کچھا پہن لیں اور باقی سارا کپڑا بھی اتار دیں تو فالتو ہی ہے نا. اور فالتو کے حد یہاں بھی آ جاتی کہ آپ ساری دنیا کی مملکت اپنے پاس رکھ کے تو ریت کا ایک دانہ اٹھا کے دیں کہ یہ فالتو تھا, یہ لے لو, وہ بھی اب کون ثابت کرے گا کہ فالتو کیا ہوتا ہے؟ تو اس لیے آیا زکوٰۃ کہ 2.5% دے دو. اوکے, عشر آ گیا کہ آپ اپنی زرعی زمین میں سے 10واں حصہ جو فصل اگے جو آئے اس کا 10واں حصہ دے دو. اوکے, دو باتیں تو پکی آ گئیں. سوال یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ جو تھا, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بنا, اس میں کون لوگ تھے جن میں جو زکوٰۃ دینے کے قابل تھے؟ مجھے یہ کیسر راجہ یا ساحل ادیم یا یہ بہت اوریا جان مقبول ایکس بیوروکریٹ جو ساری زندگی سود کی قرضوں سے آنے والی حکومت کے پاس جو دولت ہے اس کی تنخواہ لیتا رہا ہے ساری زندگی, ابھی بھی یوٹیوب کی کمائی سے زندگی گزار رہا ہے, وہ مجھے بتا دے
وہ طاہر القادری جو جا کے کینیڈا کی گود میں گھس گیا ہے وہ بتا دے، اور کوئی عالم ہے تو وہ بتا دے کہ کون سے لوگ تھے، ذرا گن کے بتا دو مدینہ میں جن کے اوپر زکوٰۃ لگتی تھی، اور ذرا یہ بتا دو کہ سورس آف انکم کیا تھا۔ عمران خان کو تو میں اس لیے نہیں پوچھتا کہ وہ اس وقت بیچارہ جیل میں ہے، اور عالم بھی وہ ماشاءاللہ جتنا ہے ہم سب جانتے ہیں، اس نے سنا آپ سے یا بشرا بی بی سے کہ جی اسلامی نظام ہوتا تھا اور مدینہ ایک شہر تھا، وہاں ایک شخص ہوا کرتا تھا، اس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، تو وہ جناب وہ ریاست مدینہ ہوتی تھی۔ اس نے تو وہ ریاست مدینہ ایک ڈنڈا پکڑ لیا جس سے اس نے نواز شریف کی سری جو تھی نا وہ توڑ دی۔ چلے، سوال یہ ہے آپ تو عالم بنتے ہو، آپ بتاؤ کہ کتنے لوگ تھے جو زکوٰۃ دینے والے تھے، اس سے وہ باقی بھوکے لوگوں کا گزارا ہو جاتا، روٹی چلتی ان کی، تو یہ معاشی نظام تھا۔ یہ تو یہ جو ہم سنتے ہیں جی کہ وہاں پہ تو کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں تھا جی۔ وہ آگے چلے نا، میری بات جہاں سے ہے وہاں تو میں وہاں پہلا سٹیپ کے مکمل کرے، کتنے لوگ تھے جن کے اوپر زکوٰۃ لگتی تھی اور کیا سورس آف انکم تھا۔ اب آئیں سورس آف انکم کیا، اچھا دوسرا عشر کدھر تھی جی؟ وہ زرعی زمینیں جن پہ عشر لگتا تھا، مدینہ کے ارد گرد تھوڑی سی، خیبر اور مدینہ کے علاقے میں تھوڑی سی زرعی زمین تھی، مکہ کے ارد گرد تو زرعی زمین بھی کوئی نہیں تھی۔ پورے عرب میں میرا خیال ہے جزیرہ عرب، اس وقت کے جزیرہ عرب میں کوئی 1% علاقہ نہیں ہے جہاں پہ فصلیں اگتی تھی، صحرا ہے۔ 1% علاقے کی فصلوں سے وہ لوگ جو چراگاہوں میں بھیڑوں اور بکریوں اور اونٹوں کو پالتے تھے نیچرل اگنے والی گھاس پر، ان کی اس پراپرٹی کو آپ زرعی پراپرٹی نہیں کہہ سکتے۔ جو وہ خودرو اگنے والے گھاس پر جانور پالتے تھے، وہ جانور پراپرٹی ہیں، لیکن وہ پراپرٹی زرعی پراپرٹی نہیں ہے، اور وہ روز نہیں اگتی، ہر 6 مہینے بعد نہیں اگتی، اس پر عشر نہیں لگتا، سب کو پتہ ہے جانوروں پر عشر نہیں لگتا۔ اچھا تو پھر کہاں سے آتا تھا وہ کہ جی کوئی بندہ بھوکا نہیں سوتا تھا؟ یہ وہ بات ہے جو حضرت عمر کے دور میں آتی ہے۔ اب شروع ہوا فتوحات کا سلسلہ، ریاست مدینہ کا وہ پیریڈ جو حضرت عمر کے ساتھ شروع ہوتا ہے، جس میں آپ نے مار دھاڑ کی ساتھ والے خوشحال زرعی علاقوں پر، جس میں نمبر 1 تھا ایران۔ ایران وہ ملک تھا جو زراعت میں دنیا کے ٹاپ موسٹ خوشحال ترین لوگوں میں تھا، اور یہ عربوں کو پتہ تھا۔ اور پھر یہ جو کوشش ہے نا عربوں کی کہ وہ انڈیا تک پہنچ گئے، وہ اندلس تک پہنچ گئے، دنیا کے وہ تمام زرخیز خوشحال علاقے جہاں سے آپ لوٹ سکتے ہو لوگوں کا مال، گستاخی معاف۔ اگر میرے ماں باپ رشوت لیتے تھے تو میرے اندر اتنا اخلاقی حوصلہ ہونا چاہیے کہ میں کہوں کہ یار مجھے ایکسیپٹ کرتا ہوں میں کہ میرے والد صاحب راشد تھے، اللہ ان کو معاف کرے۔ اگر آپ میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی آباء و اجداد کی وہ باتیں جو کہ گناہ میں بھی نہیں آتی وہ بھی آپ ماننے کو تیار نہیں، آپ کو شرم آتی ہے۔ شرم کی کیا بات ہے؟ وہ دور تھا لوگ حکومتیں ارد گرد کے زرعی علاقے فتح کرتے تھے، ساری دنیا میں یہ عام رواج تھا۔ وہ عرب اکٹھے ہوئے اور انہوں نے جا کے وہ زرخیز مملکتیں فتح کر کے وہاں سے جزیے وصول کیے، ڈائریکٹ بھی جو جنگ میں لوٹ مار ہو سکتی تھی وہ کی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ بندے پکڑ کے لے آئے، بندے پکڑ کے لانا۔ یہاں بیٹھ کے آج ہم بچوں کو بتاتے ہو کہ جی وہ تو جو جنگ میں جنگی قیدی تھے وہ لے کے، جنگی قیدی کے لیے کیا یہ انصاف ہے کہ اسے آپ ساری عمر کے لیے اپنا غلام بنا لیں، اسے پراپرٹی بنا لیں؟ کون سی جنگی قیدی کی یہ تعریف ہے جو ایک دینی اور ایک انتہا درجے کے انصاف پسند معاشرے میں آپ رائج کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جنگ کرو گے؟ جنگ میں جو آپ کے قیدی ہوں گے ان کو آپ ساری عمر کے لیے اپنا غلام بنا لیں گے، یعنی پراپرٹی بنا لیں گے، جہاں مرضی بیچ دو، جہاں اس کے پیسے وصول کر لو؟ یہ کون سا؟ اور یہ کہاں قرآن نے لکھا تھا؟ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ قرآن نے یا حدیث نے
کب کہا تھا کہ آپ لوگوں کو کے ساتھ جنگ کرو تو ان کو گرفتار کر کے لاؤ اور انہیں اپنی پراپرٹی بنا لو؟ جنگی قیدی کو پراپرٹی بنا لو. جنگی قیدی کو آپ پنشمنٹ دے سکتے ہو, اس سے آپ کوئی کام لے سکتے ہو کہ وہ ایک مدت تک یا ایک عرصے تک, لیکن اس کو ٹرائیبیونل یا کسی عدالت میں پیش کرو, اس پر مقدمہ چلاؤ, اس نے کیا کیا جس کی سزا دے رہے ہو. اور آپ تو یہاں تک کہتے ہو کہ جی لونڈیاں وہ ہیں جو جنگ میں قابو آئیں, یعنی عورتیں لڑتی تھیں آپ کے مردوں کے خلاف جنگیں جو آپ گرفتار کر کے لاتے رہے ہو. مجھے تو شرم آتی ہے باتیں کرتے ہوئے. کون سی عورتیں جنگ میں آتی تھیں؟ مطلب ایران کی کون سی عورتیں جنگ لڑنے کے لیے آئیں جو آپ گرفتار کر کے لائے؟ انڈیا میں جب ہمارے محمد بن قاسم 17 سالہ نوجوان گیا تو اس نے جا کے تو وہاں 1 لاکھ بندے قابو کیا, جن میں عورتیں مرد دونوں تھے. کچھ فگر تو 5 لاکھ کی بھی آتی ہے جی. 5 لاکھ تک کی. جی لیکن دیکھو وہ جو کتابیں اس دور کی ہیں, مطلب ان میں جتنے مرضی مبالغے ہوں, کچھ لوگ تو لے گئے ہوں گے نا. وہ جو عورتیں لے کے گئے تھے, مجھے بتائیں, وہ محمد بن قاسم نوجوان کے خلاف وہ جنگ لڑ رہی تھی عورتیں, ہندو عورتیں, جن کی وہ پکڑ کے آپ لے گئے. کیا بات ہے یار, اپنے حسن اخلاق کے اوپر اتنے اترانے. یہی جو نرگسیت ہے نا, کہ ہم نے تو اگر کسی جانور کے ساتھ زنا کیا نا تو وہ بھی ہم مقدس بنا لیتے ہیں کہ واہ جی واہ, ہمارا کیا کام ہے, ہم نے تو جو ہے وہ گدھے اور اینیمل بھی نہیں چھوڑے, ان کے ساتھ زنا کر لیا, بڑے بادشاہ لوگ ہیں ہم تو جی. مرد بھی قوت کا تو جی مسلمان سے زیادہ اللہ نے کسی کو نہیں دی. اب یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ آپ لوگوں کی عورتیں پکڑ کے لے جاؤ, ان کو بازاروں میں بیچو اور ان کو کہو جی کہ خوشحال ہو گیا عرب اسلام کی برکت سے. لا حول ولا قوت, اسلام کی برکت سے وہ نیک ہوئے تھے, اور وہ تھوڑی دیر کے لیے نیک ہوئے تھے. The tragedy is that they could not hold to that beautiful way of life جو کہ رسول کا اپنا طریقہ زندگی تھا, کہ حسن سلوک. یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عورتیں پکڑ کے بیچی ہیں بازار میں, ہیں مجھے بتائیں. کیا اسوہ حسنہ کی باتیں کرتے ہو؟ کتنی عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں بیچی ہیں؟ یا کہاں ہدایت کیا کہ آپ عورتیں دنیا کی پکڑ کے لے آؤ اور انہیں بازاروں میں بیچو, اور انہیں اپنی اور بیویاں بنا لو بغیر نکاح کے, اور ان کے ہسبینڈ کے ہوتے ہوئے بھی تمہارے اوپر حلال ہیں. یہ اچھا, اب بات کیا آ گئی کہ جی معاشی نظام کیا ہے؟ معاشی نظام اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہے. معاشی نظام ایک عرب معاشرے میں اگر وہ وہاں تک رہتے تو کوئی معاشی نظام نہیں تھا, کیونکہ یہ معاشی نظام انصاف تو کر سکتا ہے, خوشحالی نہیں دے سکتا. کہ اگر 4,000 لوگوں میں سے 4 بندے خوشحال ہیں, وہ اپنا سارا مال بھی دے دیں, تب بھی وہ 4,000 لوگ خوشحال نہیں ہو سکتے, ان کی روٹی بھی پوری نہیں ہو سکتی. انہوں نے کچھ نہ کچھ اور کچھ کریں گے. وہ جو اور کچھ کریں گے اس میں ہے ان کے پاس چراگاہوں میں بھیڑیں یا بکریاں یا اونٹ پالنا, یا کھجوریں اکٹھی کرنا کھانا. کوئی فصل اور نہیں اگتی تھی سوائے تھوڑے سے علاقے تھے, مثلا جو ہم مانتے ہیں یہ خیبر بہت زرخیز خیبر تھا, یہودیوں کی پراپرٹی تھی زیادہ. وہ چلے آپ نے وہ فتح کر لیے, مار دیے, تو آپ مان لیا کہ وہ عربوں کی کامن پراپرٹی تھی, اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں. ٹھیک ہے, جب کوئی چند خوشحال لوگوں نے اگر قابو کی ہوئی ہے آپ آپس میں بانٹ لیں, لیکن وہ آپ کے معاشرے کی اپنے تک آپ کا حق ہے. جب آپ دوسرے علاقے فتح کرتے ہیں تو آپ دین کی لڑائی نہیں لڑ رہے, یہ مت کہیں. دین کی لڑائی ہے کہ آپ کو جا کے تبلیغ کرنی ہے, تبلیغ نہیں کرنے دیتا تو آپ لڑتے ہو. لڑنے کے بعد بھی دیکھیں حضرت عیسیٰ جو علیہ السلام, مسیح علیہ السلام, ان کو سولی پہ لٹکا دیا, ان کے ساتھیوں نے کسی کے خلاف جنگ نہیں لڑی, خاموشی سے وہ ظلم سہتے رہے. حتیٰ کہ رومن بادشاہ عیسائی ہو گیا, اور وہ بھی ان کے اپنے چکر تھے جس میں وہ مملکت کو منظم اور اکٹھا رکھنا چاہتے تھے, تو اس کے لیے انہوں نے ایک مذہب قبول کیا جو بت پرستی میں ان کا نظام نہیں چل رہا تھا.
تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کا نظام قبول کر کے تو اپنی مملکت کو ٹھیک کر لیا. سوال یہ ہے چنگیز خان نے بھی فتح کیے لوگ دنیا کے. فتح کرنا بذات خود طریقہ تو زندگی کا تھا، لیکن یہ دینی رستہ اس کو کہنا کہ یہ ہمارے دین کی برکات میں سے ہے، پلیز ڈونٹ سے دیٹ. یہ دین کی برکت میں نہیں ہے کہ آپ نے دنیا کے ممالک فتح کیے اور وہاں سے آپ نے مال لوٹا اور لوٹ کے آپ نے وہ آپس میں بانٹا اور بانٹ کے آپ نے اس کو عربوں کو خوشحال بنا دیا، انہوں نے تکیے لگا لیے اور وہ جنت کا نظارہ جو ان کو قرآن میں نظر آیا انہوں نے ادھر پورا کر لیا دنیا میں. ابھی بھی لیٹ جاتے ہیں زمین پر تکیہ اور گاؤ وہ جو لگا کے اور قہوہ بار بار پی کے. تو وہ اچھا، تو اب یہ بات یہ آئی کہ آپ کے پاس قرآن نے کوئی معاشی نظام بھی نہیں دیا. معاشی نظام کیا ہوتا ہے؟ آج کی دنیا میں جو معاشی نظام ہم کہتے ہیں وہ ہے کہ آپ انفراسٹرکچر بناتے ہو، یہ آپ کی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ کمیونزم ہو، چاہے وہ کیپٹلزم ہو، چاہے وہ بادشاہتوں کا نظام ہو. سب سے پہلے جو مرکزی حکومت ہے، بادشاہ ہے، اس کا کام ہے کہ وہ رسل و رسائل کے وسائل پیدا کرے کہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں. تجارت کرنی تو جا سکیں، اگر انہوں نے زراعت کرنی ہے تو وہ اپنے زرعی سامان کہیں لے کے جا سکیں. اگر وہ کوئی صنعت و حرفت میں لگے ہوئے ہیں تو وہ جو کھڈیوں پہ اگر کپڑا بناتے تو وہ کپڑا لے کے کہیں جا سکیں. اور کھڈیوں کا جو کو کھڈیاں بنانی ہے تو ان کے بنانے والے کو لوگ ٹریننگ حاصل کریں. مجھے یہ انفراسٹرکچر کہلاتا ہے. سب سے پہلے انفراسٹرکچر ہو، پھر طریقہ تعلیم، علم، روزگار حاصل کرنے کے طریقے بتائے جائیں لوگوں کو، پھر ان روزگار کے طریقوں کے اوپر ٹیکس لگے، جو آمدنیاں آئیں ان پہ ٹیکس لگے، وہ ٹیکس سے حکومت کے نظام میں مال آئے، پیسہ آئے، اس پیسے سے حکومت اپنے اہلکاروں کی تنخواہیں دے. اچھا، یہ ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں ایک معاشرے کا سیاسی معاشی نظام، سوشو اکنامک سسٹم، پولیٹیکل اکانومی بھی اس کو ہم کہتے ہیں. وہ اسلام نے کوئی نہیں دی، بالکل نہیں دی. آپ دی ہے تو مجھے بتائیں وہ سٹرکچر کیا ہے. مت یہ کہنا، دیکھیں عالمانہ بات کریں، جہالت کی باتیں ٹھیک نہیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. بچوں کو یہ کہنا کہ جی وہاں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، اتنا انصاف تھا، اتنی لہر بہر تھی، اللہ کی رحمتیں تھیں کیونکہ ان کا معاشی نظام عظیم تھا، یہ مت، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اب بتائیں کہ لہر بہر کہاں سے ہوئی، کیا کاروبار کرتے تھے، کیا پروڈکشن کا سسٹم تھا، کیا پروڈیوس کرتے تھے. جو خوشحال عرب تھے ان میں سے وہ کس چیز سے خوشحال ہوئے تھے، کیا بنا کے خوشحال ہوئے تھے. آج کا آدمی آپ کہتے ہو جی جو ماڈرن انٹیلیجنس وہ ہے اے آئی یا آئی ٹی یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی یا مشین انوینشن، اس کے ذریعے لوگ خوشحال ہوتے ہیں تو ان کی وہ بلینئر ہو جاتے، تو وہ بلینئرز کے اوپر ٹیکس ہے. مڈل کلاس جو ان کی ملازمتوں میں بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں ان پہ ٹیکس ہے، وہ ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے. امریکہ سب سے بڑی اکانومی اس وجہ سے ہے کہ وہ 30-32 کروڑ لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے ٹیکس دیتے ہیں، اور وہ اتنا ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے کہ وہ حرام خور گورنمنٹ جو ہے وہ دنیا میں جا کے جنگیں لڑتی ہے اور ٹریلینز آف ڈالرز ضائع کرتے ہیں جنگوں پہ، اور ٹریلینز آف ڈالرز اس برباد کیے ہوئے ملک کو آباد کرنے کے نام پر بہانے سے وہاں پھر وہ خرچ کرتے ہیں. اتنے بڑے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ وہ باہر سے نہیں کما کے جاتے. یہ جو یہاں بیٹھ کے ہم سڑتے کڑتے رہتے ہیں نا کہ جی ہمارے لوٹ کے لے گئے، نہیں، وہ لوٹ کے کوئی نہیں لے جاتے. امریکنز اپنی انوینشن سے آپ کے ایپل یہ آپ کو جو بیچتا ہے نا، موبائل فون بیچتا ہے، ٹیبلٹس بیچتا ہے، ٹیلی ویژن والی کمپنیاں ٹیلی ویژن بیچتی ہیں، وہ آپ کو آ کے چپیڑے مار کے نہیں بیچتے، آپ کو وہ اس قدر شاندار چیز دیتے ہیں جس کے بغیر آپ کا جبڑا نیچے لٹکا رہتا ہے. جب تک باپ لے کے نہیں دیتا تو بچہ راضی نہیں ہوتا.
تو وہ جو اس کے ذریعے انہیں دولت جاتی ہے وہ آپ کو لوٹ کے نہیں لے جا رہے. اب چائنیز نے ساری دنیا کی دولت اکٹھی کی ہے تو وہ آپ کو لوٹ کے نہیں لے گئے. یہ اتنی خباثت والی ہم اپنے نوجوانوں کو باتیں بتاتے ہیں کہ ان کا دماغ ہر وقت چکرائے رہتا. ان کو جی وہاں کوئی بندہ بھوکا نہیں سوتا تھا, حضرت عمر نے کہا کہ کتا بھی اگر بھوکا مر جائے گا تو میں ذمہ دار ہوں گا. تو یہ بتا دیتے حضرت عمر کہ معیشت کا نظام کیا ہے ہمارا. آج تک تو نہیں آپ نے مجھے, میں ساری زندگی پڑھتا رہا ہوں, مجھے عربوں کا معاشی نظام تو نہیں پتہ لگا کہیں بھی. جب مملکت بن گئی, اسٹیبل گورنمنٹ بن گئی, تو پھر زراعت کے نظام بنے, درست ہے, پھر عالم بھی پیدا ہوئے, لیکن وہ عالم دنیا کے علوم حاصل کر کے عالم بنے. پلیز لیٹ می سے, قرآن اور حدیث سے انہوں نے زراعت نہیں سیکھی. انہوں نے زراعت سیکھی زرعی ملکوں میں جب وہ حکمران ہوئے. عرب میں کوئی زراعت نہیں تھی. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے کھجور کے درخت اگانے کے لیے لوگوں کو دیکھا کرتے ہوئے تو کہا کہ یوں کیوں نہیں کرتے ہو. تو انہوں نے اس طرح کیا کیونکہ بہت محبت اور عقیدت تھی. وہ سمجھتے تھے کہ حضور کے منہ سے جو بات نکلے وہ حکمت کی بات ہے. تو انہوں نے اس طرح سے کھجور کا درخت, تو پتہ لگا کہ جب فصل آئی تو وہ نہیں ٹھیک تھی, بہت تھوڑی تھی, تو ناکام ہوئی بات. تو انہوں نے جا کے حضور سے ذکر کیا کہ جو حضور آپ نے جو بات کہی تھی ہم نے تو اس طرح کیا, تو وہ تو ہمارے فصل خراب ہو گئی, نہیں بنی. تو آپ نے کہا کہ میں آپ کو وہ ہدایت دیتا ہوں جو آپ کی اخلاق اور آپ کی شخصیتوں کو ٹھیک کرے. میں وہ ہدایت قرآن سے, اللہ سے مجھے جو ملتی ہے میں دیتا ہوں. یہ میرا ذاتی ایک خیال تھا, اور یہ اس کے اوپر آپ کو پابندی نہیں تھی کہ وہ, کیونکہ مجھے نہیں پتا زراعت کا. Look at this, he is a modest man. یار آپ کھڑپیں جتنے ہو کہ اس عظیم الشان ماڈسٹ مین کی بات کرتے کرتے آپ تکبر کے ایسے مینار پہ کھڑے ہو جاتے ہو کہ وہاں سے آپ گرو تو آپ کی پسلی بھی کوئی نہ بچے. صحیح, ٹھیک. آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں. اور بھی بڑے اہم ایشوز ہیں. جاتے جاتے کیسر راجہ صاحب, ہم آپ کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو, جس طرح آپ کہتے ہیں کہ یو ول بی دیئر, جسٹ نیم دی پلیس اینڈ ٹائم. میں تھوڑا آپ کو قطع کلامی کرنا تو معاف کیجئے. شہریار یہ انہیں کہیں کہ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف مملکت کا نظام نہیں بتایا اسلام نے, نہ صرف یہ کہ اس نے معیشت کے نظام نہیں بتایا, بلکہ اس نے جو انصاف کے لیے دو ادارے ہیں نا, ایک عدلیہ اور ایک لا انفورسمنٹ کا ادارہ, جسے ہم کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر انفورسمنٹ, یعنی پولیس ہوتی ہے, آرمی ہوتی ہے. یہ بھی انہوں نے اس کا قاعدہ نہیں بتایا. قرآن نے آرمی کریٹ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں بتایا. اس میں بہت بڑا جنرل سا اصول بتایا کہ وہ بھی پریکٹیکل وارز میں جو قبیلوں کے ساتھ ہوئی, کہ آپ نے کہا کہ جتنے ایبل باڈیڈ, قرآن نے کہا ایبل باڈیڈ ہر مسلمان پہ جہاد فرض ہے. وہ جہاد جس میں رسول اللہ اس کو گائیڈ کر رہے تھے, لیڈ کر رہے تھے, وہ. اور پولیس کا کوئی نظام نہیں بتایا. وہ جو ہے نا کہ جی یامرون بالعدل ینہون عن المنکر, جو احسان اور منکر کی جو تفصیل میں وہ حکم ہے کہ اس کو ایک جماعت آپ میں سے ہو جو نافذ کرے اچھائی کو اور منع کرے بدی سے. اس کا بھی طریقہ نہیں بتایا کہ کیسے بنے گی وہ فورس, ریکروٹمنٹ کیسے ہوگی, کون لیڈ کرے گا, کس ادارے کے ماتحت کام کرے گی. کیا سربراہ مملکت کا ادارہ بتایا تھا کہ کیسے بنے گا؟ وہ ہے ہی نہیں. تو پولیس کیسے بنے گی, کون مقرر کرے گا؟ یہ سارے سوال ہیں جو قیصر راجہ یا کوئی بھی عالم ہمارے ساتھ ہمیں سمجھانے کے لیے, ہمارے شک دور کرنے کے لیے وہ کرے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے مجھے بلائیں, میں آ جاؤں, آپ آنا چاہیں آپ آ جائیں. اور ویسے تو اتنے بڑے میڈیا موجود ہے, ہم بیٹھ کے دور بیٹھ کے آپ اپنے کیمرے سے کریں, میں اپنے کیمرے سے کروں, اور ہم دنیا کو انوائٹ کریں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں قیصر راجہ صاحب, آپ بہت بڑے, معاف کیجیے گا, بڑے گھمنڈ سے آپ بات کرتے ہیں.
آپ دوسرے بندے کا ریکارڈ لگانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کا ریکارڈ نہیں لگا رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ گھمنڈی ہیں اور بہت بڑا گناہ ہے گھمنڈ کرنا. میں عاجز سوالی اسٹوڈنٹ کے طور پہ کہتا ہوں, بیٹھ جائیں میرے ساتھ, مجھے ان سوالوں کے جواب تسلی کے ساتھ میں سوال کروں گا, ابھی کیے ہیں, آپ تسلی کے ساتھ جواب دیں اور کوٹ کریں مجھے قرآن کی آیات حدیثیں کوٹ کر کے مجھے بتائیں کہ یہ حکم دیا, یہ طریقہ بتایا نظام مملکت کا, یہ طریقہ بتایا معیشت کا, یہ طریقہ بتایا عدل کے ادارے کو قاضی مقرر کرنے کا, اور قاضی کی کیا شرائط بتائیں, قاضی کی کیا اسناد ہوں گی جس سے وہ قاضی ہوگا. پھر یہ بتائیں کہ کیسے پولیس کا نظام انہوں نے بتایا قرآن نے, کہ پولیس کیسے ہوگی جو نافذ کرے گی معروف کو اور منع کرے گی منکر سے. ساری باتیں بتانی آپ نے مجھے, تو پھر میں کہوں گا جی آپ نے ایک حیات کا نظام دیا. نہیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اونچی آواز سے مجھے کہیں کہ کردار سازی, فرد کی کردار سازی, فرد کی روحانیت, فرد کے اخلاق, اس کے اوپر قرآن نے ہدایت دی, اور قرآن نے دنیا کے مادی معاملات میں بالکل دخل نہیں دیا. وہ مادی معاملات اس نے فرد کی ہدایت پہ چھوڑے کہ اچھا فرد دوسرے اچھے افراد کے ساتھ مل کے اپنی عقل سے کام کرے, جسے ہم کہتے ہیں سیکولرزم. یہ سیکولرزم ہے جہاں ہم اچھے افراد پہلے پیدا کرتے ہیں معاشرے میں, اور وہ اچھے افراد اچھے نتائج نکالتے ہیں. جی اب آپ دعوت دیں ان کو. ٹھیک ہے جی, کیسر صاحب آپ نے سن بھی لیا اور ہماری طرف سے دعوت ہے, اوپن دعوت ہے, تو جب بھی آپ چاہیں ہم اس پہ بالکل کر سکتے ہیں. جاتے جاتے ویورز کو ہم یہ ریکویسٹ کر دیں کہ پلیز سبسکرائب دس چینل, اور آپ اپنے بھی جو پرسپیکٹیو ہیں, اپنے بھی جو میسیجز ہیں, جو ویوز ہیں, وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. تھینک یو.